बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शम्स मोमन और आप लोग देख रहे हैं शम्स मोमन ऑफिशियल। नाजरीन, आज दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल बनी है, अवामी एक्शन कमेटी जो अब अपने मुतालिबात को मनवाने पर तुली हुई है और रियासत या रियासती इदारे उसको एक तरह से मज़ीद कुल खेलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वहाँ आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा हुकूमत है उनका किरदार क्या है और ख़ासकर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका और हुकूमती इदारों के दरमियान असल वजह तनाज़ा क्या है, इस पे तफसील से बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान भर में जो रिवायती सियासत है उसको अज़्व मुअत्तल बनाया जा रहा है और क्या इस सियासत को देश निकाला देने में खुद सियासतदानों का हाथ है या इसके पीछे भी कोई खुफिया हाथ और कोई साजिश जो है वो कारफरमा है। ये आज के हमारे दो मौज़ूआत हैं। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये 2023 में बनी है। अपने मुख्तलिफ मुतालिबात तकरीबन 38 के करीब मुतालिबात उन्होंने पेश कर दिए थे और उस वक़्त से लेके अब तक हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन उनके ज़्यादातर मुतालिबात जो है वो तस्लीम कर दिए हैं। अगर मैं आपको दो तीन मिसालें दे दूँ, खासकर तो बिजली पे जो सब्सिडी दी है, आप हैरान हो जाएंगे कि पूरे मुल्क में बिजली जो है 40 रुपए से लेकर 60 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेची जा रही है। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात कर ले कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइडल पावर यहाँ पर जनरेट होती है, यहाँ पर बिजली हम पैदा करते हैं। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बिजली 40, 45 और 50 रुपए फी यूनिट फराहम की जा रही है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे पे वहां पर बिजली 3 रुपए यूनिट फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल होता है और इतना गैर जरूरी इस्तेमाल होता है कि इसका आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। जिस तरह मुफ्त दिली बेरहम वाली बात है। अच्छा, आटा जो पूरे मुल्क में आजकल की अगर हम बात कर ले तो 20 किलो आटे का तेला जो 2000 से 2500 रुपए के दरमियान या 2600 रुपए के दरमियान जो मिल रहा है, वो आजाद कश्मीर में 1000 से लेके 1200 के दरमियान मिल रहा है, यानी 50% उस पर सब्सिडी है। अगर हम आज़ाद कश्मीर के बजट की बात कर ले तो आज़ाद कश्मीर का पूरा बजट जो है सालाना, इसमें अगरचे ज़्यादातर सरकारी मुलाजिमीन है और उसके मराहत और तनख्वाहें वगैरह पे खर्च होती है, कुछ डेवलपमेंटल काम भी होते हैं, लेकिन उनका पूरा बजट साल का तकरीबन 300 अरब रुपए है। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात कर ले, इसमें तकरीबन 250 अरब रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान फराहम करती है और तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए कश्मीर जो है अपने ज़राए से वो पूरे करते हैं। इसके बावजूद अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहे और ख़ासकर आखिरी उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा अब उन्होंने एक तरह से पकड़ लिया है, जिस पे अभी हुकूमत और उनके दरमियान एक 1.5 लाख की सूरत हाल पैदा हुई है। इस पे अफरा तफरी है, इस पे एहतजाज हो रहे हैं, इसमें अमवात हुई है, शुहदा की तादाद काफ़ी बताई जा रही है, ज़ख्मी कई लोग हुए हैं। वो है महाजरीन की 12 नशस्तें। यानी आप लोगों को बताते चले कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में तकरीबन 54 के करीब जो नशस्तें हैं, तो उनमें 12 वो नशस्तें हैं जो मकबूजा कश्मीर से महाजरीन हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर हुए हैं। तो उनके लिए सिंध में एक, खैबर पख्तूनख्वा में एक, बलूचिस्तान में एक और 9 नशस्तें जो है वो पंजाब में है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कश्मीरी लोग जो है वो पंजाब में रिहाइश पजीर है। तो अब जब कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो ये 12 नशस्तों के लिए यहाँ पर बंदोबस्त किया जाता है और ये लोग यहाँ पर वोट डाल के अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और वो कश्मीर असम्बली में बैठ के अपना किरदार अदा करते हैं। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा ये है कि ये लोग जो यहाँ से पाकिस्तान से मुंतखब होके आते हैं, ये दरअसल कश्मीर के नुमाइंदे नहीं है और ये हमारे वहाँ पर जो सियासत है उसको मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसमें वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत की मर्जी के मुताबिक वो किसी भी पल्ले में अगर वो अपना वजन डालते हैं तो वहां पर हुकूमत बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसमें वजन तो है इस बात में कि 12 नशस्तें अगर किसी के पल्ले में डाले जाए तो जाहिर है वहां पर हुकूमत साजी में उसके असर तो पड़ता है, लेकिन उसको बैक जंबश कलम खत्म करना मेरे ख्याल में इसीलिए भी एक तरह से गलत होगा कि अगर लाखों की तादाद में लोग कश्मीर से हिजरत करके कश्मीर ही के नाम पे कुर्बानी दे के पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हो गए हैं, तो किस तरह उनसे उनका हक राय दही जो है उसके छीना जा सकता है।
ہمارے خود جو کشمیری بھائی جو بیرون ملک مقیم ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ میں ہے، باقی ممالک میں ہے، وہ اپنے لیے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہم بھی اپنے لیے بندہ منتخب کر کے اپنی کشمیر اسمبلی میں بٹھا سکے۔ برطانیہ میں بھی ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مطالبہ کرنا کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے، یہاں پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ اور اب ریاست تو میرے خیال میں اس ایکشن کمیٹی کے لیے مزید کوئی بھی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا چھوٹا سا سیاسی ایشو آ رہا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈ حکومت ہے، یعنی وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور انتخابات میں ابھی چند دن باقی ہے، تقریباً 1 مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں یا 1.5 مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے دور میں جو آزاد کشمیر حکومت ہے وہ سخت ایکشن لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ نشستیں اگر ختم بھی ہو جائے تو ان کو پیپلز پارٹی کو اس پہ اس لیے اعتراض نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر نشستیں پنجاب سے منتخب ہوتی ہے یہ لوگ، اور پنجاب میں ظاہر ہے جس کی حکومت ہوتی ہے تو اسی کی سرپرستی میں زیادہ تر لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اگر اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان نشستوں کو ختم کرنے کا اختیار اسمبلی کے پاس ہے، اور اسمبلی اب اس وقت جب انتخابات ہونے کے قریب ہے، ظاہر ہے حکومت کا مطالبہ یہ ہے، حکومت پاکستان کا اور ریاست کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو آئندہ حکومت بننے دے، یعنی انتخابات کے بعد اسمبلی میں اس پہ بل پیش کیا جائے، اور اگر آزاد کشمیر حکومت چاہے تو اس کا خاتمہ کر دے۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ یہی ہے کہ جب یہ لوگ اس میں آئیں گے تو پھر جو حکومت بھی آزاد کشمیر میں بنے گی تو وہ ان نشستوں کو ختم کرنے نہیں دے گی۔ یہ وہ وجہ تنازع ہے جس پہ اب ایک طرح سے ڈیڈ لاک بنی ہوئی ہے، اور ریاست بہت سختی کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کر دوں کہ جو ہارڈ اسٹیٹ پالیسی ہے، اس کی میں آپ کو اور بھی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اور 9 مئی کے واقعے سے لے کے اب تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، جس طرح سختی کے ساتھ ان سے نمٹا گیا ہے، ان کا جو غیر سیاسی طرز عمل تھا، یعنی جو ڈنڈے کے زور پہ وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے رہے تھے اس دور میں جب عمران خان صاحب جو ہے وہ آزاد تھے، پہلے جب وہ حکومت میں تھے، حکومت سے بعد نکلنے کے بعد وہ اور بھی زیادہ، جس طرح وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو گئے تھے۔ لیکن 9 مئی واقعے کے بعد وہ ایک طرح سے ریڈ لائن تھی، جب وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی تو اس کے بعد اب جو پاکستان تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ اس کو کس طرح کارنر کر دیا گیا ہے، اور ان کا وہ نشہ یا وہ دار جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، جس سے وہ حکومت کو ڈنڈے کے زور پہ مجبور کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ اس کا ختم ہو چکا ہے۔ دوسری مثال TLP تحریک لبیک پاکستان، جو اکتوبر 2024 میں انہوں نے جو اقدامات کیے اقصی تحریک کے طور پہ، اور جو لانگ مارچ کی انہوں نے کوشش کی، جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا، جو وہاں پر پولیس کے اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد اگرچہ یہ ایک مرتبہ پہلے بھی PTI کے دور میں بھی اس کو بین کر دیا گیا تھا، لیکن دوبارہ اس کو قومی دائرے میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جب دوسری مرتبہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اب تحریک لبیک کا کوئی رہنما آپ کو منظر پہ نہیں آ رہا ہے، بالکل منظر سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے ساتھ سختی کی گئی ہے، اور یہ ہارڈ اسٹیٹ پالیسی ایسا لگتا ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور اب یہی صورتحال میرے خیال میں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر والوں نے بھی وہ ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کر دی ہے۔ گزشتہ 4 دن پہلے جو انہوں نے کیا ہے پولیس اہلکاروں کے ساتھ اور FCI اہلکاروں کے ساتھ، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ان کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ ہاں البتہ وہاں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت ان کے ساتھ نرمی ہو، لیکن وہ بھی انتخابات تک۔ انتخابات کے بعد میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کے ساتھ مزید نرمی کی جائے گی۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف جو اس سے بھی زیادہ عام ہے۔ کیا جو پاکستان میں روایتی سیاستدان ہے یا جو روایتی سیاست ہے وہ دم توڑ رہی ہے، وہ ایک طرح سے عضو معطل بن چکی ہے، کیونکہ تمام جو کام ہے یا ریاستی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ، جس کو ہم فوج کے متبادل کے طور پہ یہ لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، وہ کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے فیصلے ہیں، جو پالیسی سازی ہے، جو باقی چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ جسٹ ایک نمائشی چیز، ایک حجرہ بن گیا ہے جس میں لوگ آ کے ڈسکشن کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر نہ پراپر کوئی پالیسی بنتی ہے، نہ کوئی اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے جو
جو مفید ہو, جو عوام کے فائدے کے لیے اس میں کوئی کام ہو, یا جو عوام کو بہت زیادہ مشکلات ہے تو اس پہ حکومت جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے. انہوں نے ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے نکالتے ہیں. خود جو وفاقی وزراء ہے وہ اپنی پالیسی پہ خود تنقید کرتے ہیں. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے خلاف ہی تنقید کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہے وہ عوام سے مکمل طور پہ کٹ چکی ہے. یعنی عوام اور سیاسی لیڈرشپ کے درمیان ایک بہت گہری خلیج جو ہے وہ حائل ہو چکی ہے. وہ نہ جلسے جلوس کرتے ہیں, نہ عوامی فورم پہ اس طرح جاتے ہیں. صرف وفاقی وزراء نظر آتے ہیں یا پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست جو عمران خان کے لیے وہ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ مہنگائی کے خلاف, بے انصافی کے خلاف, میرٹ کی خلاف ورزیوں کے خلاف, عوامی مشکلات کے خلاف کسی بھی طرح کسی بھی سیاستدان کی جانب سے احتجاج اور عوام کے درمیان آنا تو درکنار, وہ بیانات تک نہیں دیتے ہیں. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بالکل منظر سے غائب ہو چکے ہیں, وہ بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں سیاست سے. تو ایسی صورتحال میں ایک طرف مختلف ناموں سے اصلاحی تحریکیں, غیر سیاسی تحریکیں, فلاحی تحریکیں, سماجی موومنٹ, قومی جرگے, قبائلی جرگے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو رہی ہے, اور ہر ایک نے اپنے ایک الگ دکان کھول لی ہے, اور اب کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے. تو اکٹھا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ وہ عوامی مسائل پر تو وہ لوگ توجہ دے رہی ہے, لیکن کیا یہ سیاست کا متبادل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پارلیمانی سیاست کا متبادل ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ غلطی, اگر ہم اس میں بھی کوئی خفیہ ہاتھ تلاش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سرا وہاں پر بھی مل جائے کہ شاید کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے اس کو لا تعلق بنا کر اس کو بدنام کیا جائے اور نئے لوگوں کو سامنے لایا جائے جو غیر سیاسی لوگ ہوں گے. تو یہ تو وہی طریقہ کار ہوگا جو ضیاء صاحب کے دور میں جو غیر سیاسی انتخابات جو ہوئے تھے 86 میں, جو غیر سیاسی انتخابات ہوئے تھے, غیر جماعتی بنیادوں پہ جو انتخابات ہوئے تھے, تو اس کا رزلٹ بھی وہی ہوگا. لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. البتہ اس پہ بعض سیاسی رہنما جو ہے وہ تنقید بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایم ایل ولی خان نے گزشتہ روز جو قومی اقتصادی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے, جس میں چاروں صوبوں نے تقریباً 1200 ارب روپے وفاق کو دینے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے, جس میں 109 ارب روپے خیبر پختونخوا کے ترقیاتی فنڈ سے بھی وفاق کو دینے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے. تو ایم ایل ولی خان نے اس پہ تنقید کی ہے کہ یہ یہاں پر جو موجودہ حکومت ہے وہ دعوے تو کرتی ہے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی موجودہ وفاقی حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود بہت خاموشی کے ساتھ, بہت خفیہ طریقے سے انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. لیکن ان کے یہ دعویٰ تو, ان کی بات تو درست صحیح, لیکن ایم ایل ولی خان صاحب سے بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے عوام کے درمیان کب آخری مرتبہ گئے ہیں؟ آپ کے اپنے عوام کے ساتھ کتنا رابطہ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ پہ جو الزامات لگتے رہے کہ آپ کسی اور کی نمائندگی پہ یا کسی اور صوبے کی نمائندگی پہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں اور آپ وہ نظریاتی یا قومی جو وہ سیاست ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں, تو یہاں پر بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ باقی جو سیاستدان ہیں ہمارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان چیزوں پہ ان کی نظر ہے کہ یہ جو قومی جرگے بن رہے ہیں, جو تحریکیں بن رہی ہے, جو موومنٹس بن رہے ہیں, کیا یہ سیاست کے لیے ایک طرح سے زہر قاتل نہیں؟ میں نے گزشتہ ہفتے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو مرکزی قومی جرگہ بنا ہے, اور میں نے لوگوں سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کریں. میں شکر گزار ہوں اپنے ضلع مومن سے ایک نوجوان وکیل کا, انہوں نے میری توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ یہ ایک طرح سے سیاست کو عضو معطل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور غیر سیاسی قوتوں کو آگے لانے کی کوشش ہو رہی ہے. میں یہ تو نہیں سمجھتا ہوں, میرے پاس اس حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ ان کی بات درست ہے, لیکن اس بات میں کافی وزن ہے کہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں, ہمارے سیاستدان اتنے متحرک لوگوں کو جو قومی جرگے بنا سکتے ہیں, جو تحریکیں چلا سکتے ہیں ضلع کی سطح پہ, صوبے کی سطح پہ, ڈویژن کی سطح پہ, ان لوگوں کو سیاستدانوں نے
کیوں اٹریکٹ نہیں کیا؟ ہمارے سیاستدان ان لوگوں کے پاس جا کے ان کو سیاست میں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ ان کے ان صلاحیتوں سے، ان کی اس لیڈرشپ کوالٹی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ اسی لیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما اس پہ گہرائی کے ساتھ غور کر لے، سنجیدگی کے ساتھ اس پہ سوچے اور فکر کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم غیر سیاسی ہو رہے ہیں اور ہم ڈنڈے کے زور پہ یا غیر سیاسی تنظیموں کے طور پہ اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ۔